अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों ने पंजाब के बड़े शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसके बायस दर्जनों अफराद जान बहक हो गए, जबकि लोगों के घरों में पानी घुसने से उनको माली नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चकवाल में सबसे ज्यादा 423 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रावलपिंडी में 230 मिलीलीटर और इस्लामाबाद में 200 मिलीलीटर बारिश अभी तक बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड की जा चुकी है। चकवाल में खौफनाक बारिश के बायस 3 अहम डैमों के बंद टूटने से सैलाबी रेले ने शदीद तबाही मचाई है, जिसके बायस 4 अफराद जान बहक हुए हैं। मकामी आबादी के घर पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं। वहां पर अगर इन डैमों की मुरम्मत और हिफाजती बंद वक्त पर मजबूत किए जाते तो इतनी बड़ी तबाही से शायद बचा जा सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेशगी इतलात के बावजूद सूबाई हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्न में कोई इकदाम क्यों नहीं उठाए गए। NDMA की जानिब से तमाम महकमों को शदीद बारिशों की पेशगी इतलात जो है वो फराहम की जा चुकी थी। NDMA ने खबरदार किया था कि 14 से 17 जुलाई के दरमियान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नारे हैं तो दूसरी तरफ अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों की सड़कें तैलाब का मंजर हम देख रहे हैं कि पेश कर रही हैं। इंतजामी हालात का और मामलात का ये आलम है कि गटर के ढक्कन ना होने के बायस लोग इसमें गिर रहे हैं और मकामी लोग अपनी ही मदद आपके तहत इनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पंजाब हुकूमत समेत इंतजामिया से हमारा सवाल करना बजा है कि पेशगी इतलात के बावजूद अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए क्यों खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, क्यों नदी नालों की सफाई बर वक्त नहीं की गई, क्यों नकासी आपके निज़ाम में बेहतरी नहीं लाई गई। अगर हुकूमत इश्तिहारात के बजाय थोड़ा फोकस ग्राउंड पर काम करने पर करती तो इस सैलाबी सूरत हाल से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। और याद रहे कि ये वही हुकूमत है जो अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जिस किस्म की बातें हमने सुनी और जो आवाज़ें पंजाब से आई, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि एक तो ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, दूसरा कहीं ना कहीं कोई बद इंतजामी हो जाए तो इस तरीके से ताने नहीं देने चाहिए या इस तरीके से अपने मुखालिफ को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और कोई भी ये नहीं कह रहा कि नेचुरल डिजास्टर है उसको कोई प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन हाँ बेहतरी के लिए कोई मेजर जरूर लिए जा सकते हैं। बर वक्त लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता था और जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारे इंतजामात नकासी आपके ऐसे हैं कि अगर वो कर लिए जाते तो कुछ थोड़ा सा जो सूरत हाल है इस वक्त बेहतर हो सकती थी। तो कुछ ये इशूज़ हैं। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स कुछ पॉलिटिकल मामला भी हैं। सेनेट के इलेक्शन जो है दे आर अराउंड द कॉर्नर। इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला, उनके बच्चों के पाकिस्तान आने का मामला, ये कुछ इशूज़ हैं। इन पर प्रोग्राम में आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जुल्फ़िकार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी, सर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नियाजी साहब, मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है वो बड़ा उस तरीके से परेशान कुन दिन है हम सब लोगों के लिए। पूरा सूबा जो है इस वक्त पंजाब बिलखुसूस में डूबा हुआ है। जानी नुकसान भी रिपोर्ट हो रहा है, माली नुकसान तो मेरा ख्याल है उसका बाद में ही अंदाजा लगाया जाएगा कि वो किस लेवल के ऊपर हुआ है। कैसे देख रहे हैं इसको? आप भी इसको नाकामी या नाअहली समझते हैं या आप समझते हैं नेचुरल डिजास्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेचुरल डिजास्टर तो हम कह ही सकते हैं, वो तो है ही है। लेकिन ये भी है कि जितनी जानी नुकसान हो रहा है वो हमारी रियासत के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। उनसे हमें सब लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी पार्टी हमें हमदर्दी शो करनी चाहिए और उनके लिए रेस्क्यू के सारे इंतजामात होने चाहिए। और मैं ऐसी चीज़ बात करना ही नहीं चाहता कि एक वाक़या हुआ सवात का। रात भी मैं ये जो पिछली रात ही प्राइम मिनिस्टर का सुन रहा था कि अल्लाह ना करे कि इस तरह के वाक़यात हों। भाई बार बार आप इस मामले को, सवात वाले को, क्या उन बच्चे जो सामने डूब रहे थे, मुझे भी देख के उन बच्चों को, औरतों को दुख हो रहा था, आप उसको एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं और बार बार एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हुकूमत को, KPK को, बार बार। और सवात के वाक़े से मीडिया पे भी यही हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। अब देखें कि आज देखें कि पेशगी इतलात होने के बावजूद इतना बड़ा सूबा है और उसके पास हर किस्म के फंड्स हैं, रेस्क्यू टीमें हैं। आप दोनों डैम का जिक्र किया, मैं कल देखा कि कितने जगह पे छतें गिरने से लोग, बच्चे, औरतें, फैसलाबाद, औकाड़ा, हवेली, लखा, ये खबरें आ रही हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते कि एक गवर्नमेंट की जो है चीफ मिनिस्टर, जिसने कितने इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपने नाम से इंस्टीट्यूशन रख लिए हैं, आपने मीडिया ने दिखाया है। मैं मालिक साहब का प्रोग्राम देख रहा था जिस दिन स्पीकर साहब थे असेंबली, जिसने हमारे लोगों को सस्पेंड किया और डी-सीट करने जा रहे थे, जो आईन और कानून में कोई जगह ही नहीं है। तो अब हम बैठ के शुरू कर लें और कहें कि जी आज पंजाब में क्या हो रहा है।
तो इनके पास रेस्क्यू टीमें नहीं थी, इनको पेश की इतला नहीं। ये तो मैं सुन रहा था 2 हफ्ते से, उन्होंने इस्लामाबाद का भी कहा है, महकमे मौसमियात ने ये कहा है ये जो क्लाइमेट चेंजेस है इससे फ्लड आ सकता है, और आप इसके पहले इंतजाम लाहौर भी काबू नहीं आ रहा। और लास्ट पे दुख उसको होता है जो अवामी हुकूमत होती है, जिसने अवाम का मैंडेट लिया होता है। अब इनको दुख भी नहीं होना, क्योंकि इन्होंने अवाम का मैंडेट ही नहीं है इनके पास। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, अवाम का मैंडेट उसके पास है जिससे आप कोई बात ही शेयर नहीं करने देते। आज भी मेरा ख्याल है कि मीडिया के लोग भी गए हैं हमारे, हर दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद, भाई एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है जो फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर सकता है, जो मुल्क के अंदरूनी हालात डिस्कस कर सकता है, जो आपके हालात हैं सूबे के बलूचिस्तान के जिस तरह हालात हैं, जिस तरह KPK के अंदर जो टेररिज्म जो भी चीज़ें हैं, आप उनसे डिस्कस ही नहीं करने देते। मैं सपोज पर्सन अगर बात कर तो शेयर करता हूँ। पैरामाउंट क्या है? वो है स्टेट। मैंने भी नहीं रहना, किसी ने नहीं रहना, लेकिन मुल्क ने हमेशा रहना है। इसके अदारे, इसके इंडिविजुअल मेन स्टेक होल्डर कौन है? अवाम है। और आईन पाकिस्तान भी कहता है कि अवाम की राय को एहतराम देना हम पे फर्ज है, और आईन सबसे ऊपर है। और आप कह रहे हैं उनकी राय के बगैर आई हुई हुकूमतें हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो क्या दिल में दर्द होगा ना? मैं वही कह रहा हूँ कि चारों सूबों की जमात है, आपने फॉर्म 47 पे इलेक्शन छीन लिया है, और अब इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दुख ही नहीं होना चाहिए। मैं इनको नहीं कह रहा, हाँ। मैं उनको भी कह रहा हूँ जो बैठे हैं सिंध में, जो अपनी हुकूमत चलाते आ रहे हैं और अपनी चीजें चले। ये जो पॉलिटिकल इश्यूज इन पे मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा ये भी आज की सूरत हाल है, पहले डॉक्टर साहब से इस पे गुफ्तगू कर लें। सर, क्या अच्छा होता कि पंजाब हुकूमत तशहीरी जो मुहिम है और कहाँ कहाँ किसकी तस्वीर लगनी है और कौन कौन से मनसूबे का पुराना नाम तब्दील करके नए नाम रखने हैं, उस तवज्जो से हट के ये जो इतना बड़ा ये पूरा एक नोटिफिकेशन आया था NDMA का, इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे देती। सर, बड़ी तफसील से बताया गया है कि कहाँ कहाँ फ्लडिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो सकती है। हमने तो सर ये देखा कि गटरों के ढक्कन तक जो है वो भी इंतजामिया ने तब्दील करने की जहमत नहीं की, इतनी बड़ी वार्निंग के बावजूद। देखें, ये अनिल साहब ये बोल रहे हैं कि इससे पहले जो पंजाब में मुझे पहली बात तो ये है कि मैं इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ कि यहाँ पे जो कुदरती आफात और नेचुरल डिजास्टर था, इस वजह से जितना नुकसान हुआ, जहाँ कीमती जानें ज़ाया हुई और जो नुकसान हुआ पब्लिक का, उस पर मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। लेकिन एक दो चीज़ें ज़रा आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। जी जी। देखिए, अमेरिका में ये तूफान आया है, वो हमारे से कितना रिसोर्सफुल कंट्री है, उसकी माइशत और उसके वसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी, ये तो आप माने ना कि अमेरिका भी हमारे से बहुत बेहतर है जी। तो वहाँ मुझे ये बताएं कि वहाँ क्या इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से डेथ नहीं हुई? क्या वहाँ तबाही नहीं हुई? क्या वहाँ लोगों की जानें ज़ाया नहीं गई? पहली बात है। देखें, अगर वहाँ जा सकती हैं तो आप जितना भी आप हिफाजती इक़दाम करेंगे, वो जो हमारे तमाम इदारे बड़े अलर्ट होके काम कर रहे हैं। और जब देखिए, ये इन्हें सिर्फ शौक है मरीम नवाज शरीफ साहबा पे तनकीद करने का, इन्हें ये बताएंगे ये जो आपका विजन लेके बुजदार साहब आए थे और आप आपका विजन लेके अमीन गंडापुर आए हैं, ये जरा उनका भी तो जरा। सर, आप लोगों के इस वक्त सूबे में हुकूमत है, आज इस इशू पे तो पॉलिटिक्स ना करें ना सर। आज पॉलिटिक्स ना करें, हम नहीं कर रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स आज नहीं, आज खुले दिल से तनकीद सुन ले। 47 पे वो गए, मैं तो नहीं गया भाई, मेरी बात तो सुन ले। हाँ। अब आज उनको 47 याद आया, मरीम नवाज शरीफ साहब की तशहीरी मुहिम याद आई है, वो देखे ना, उन्होंने खुद ये बात किया, हमने तो की नहीं। हमें तो देखे ना, हम तो अपने पंजाब की जितनी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, और देखें आप कंपैरेटिवली निकालें कि जितना सख्त ये तूफानी मतलब है काम हुआ है या तूफान आए हैं, उसके कंपैरेटिवली आप देख लें कि बहुत। सर, इजाजत दें सर, सवात में जो इंसिडेंट हुआ आपसे लेके आपके प्राइम मिनिस्टर तक आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसको भी आप नेचुरल डिजास्टर कहते। आपने जो गुफ्तगू की ना सर, इजाजत देना, सवाल पूरा करने दें। आपने अमेरिका से जो कंपैरिजन किया है ना सर, फिर तो बात समझ में मुझे वो आई कि आप कह रहे हैं कि जो जिन लोगों की जानें आज चली गई उनका वक्त पूरा हो गया था। क्या हो सकता था सर? गटरों के ढक्कन लगवा देते, नाला ले की सफाई करवा देते, निकासी आपके जो मामला है उनको ठीक करवा लेते, फिर ये होता तो मैं आपकी बात सुन लेती।
نہیں میڈم دیکھیں یہ میں قطعاً یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. میرے لیے تو ایک جان بھی بڑی قیمتی ہے, غریب کی ہو یا امیر کی ہو, میرے اپنے کی ہو یا میرے پولیٹیکل اپوننٹ کی ہو. میں یہ بات نہیں کی. میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ جو اللہ کے کام ہوتے ہیں, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, جہاں پہ طوفان وغیرہ آتے ہیں, تو وہاں انسانی جتنی بھی منصوبہ بندی ہو, انسانی جتنے بھی وسائل ہوں, جتنی بھی چیزیں ہوں, وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ مانیں نا, آپ اللہ کے سامنے تو مانیں کہ اللہ کی طاقت جو ہے وہ انسانوں سے بہت بڑی اور ریاستوں سے بہت بڑی طاقت. میں نے ابتدائی میں کہہ دیا تھا, نیچرل ڈیزاسٹر ہے وہ ہم مانتے ہیں, لیکن سر اس کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا نا. میرا تو سوال بڑا سادہ ہے کہ تھوڑے دن اپنی تصویریں کہاں لگنی ہے اس پہ فوکس نہ کرتے, گٹر شٹر بند کر دیتے, کوئی نعرہ لے کے صفائی کر دیتے. تصویروں سے دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ تصویروں سے اگر کوئی کارکردگی ہوتی ہے تو تصویر ہوتی ہے نا. یہ تو صرف تصویر ایک ہی لگاتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو, فارم 47 ہے, 45 ہے, اور ان کے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, یہ تو بزدار کو دیکھیں, مجھے کتنا افسوس ہے کہ یہ بزدار جیسے وزیر اعلیٰ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کا وین لے کے آیا, اور گنڈا پور کے سر باقی سارے پنجاب کو تو چھوڑ دیں, لاہور کی سڑکیں جس طرح تالاب کا منظر پیش کریے, کارکردگی ساری ان سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک سال میں اب میں آپ کو بتاؤں جتنے روڈز انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں کتنے روڈز جو ہیں وہ ریپیئر ہوئے اور کتنے نئے بنے, اور یہ سارے کے سارے ان کے 5 سالہ 4 سالہ جو یہ گند ڈال کے گئے تھے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی کام سیوریج کا نہیں کیا. یہ کہتے تھے کہ ترقی جو ہے وہ موٹر وے بنانے پہ نہیں آتی, ترقی سڑکیں بنانے پہ نہیں آتی, ترقی اسپتال بنانے پہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب مجھے میں معذرت کے ساتھ آپ کو پھر سے انٹرپٹ کروں گی. میں نے آپ کو مجھے پتا ہے بار بار انٹرپٹ کیا, لیکن سر میری گزارش سنیں نا, سڑکیں آپ لوگوں نے بنوائی ہیں, میرے گھر کے راستے میں آتا ہے یہ جو آپ نے طیب اردوان انٹرچینج بنایا ہے سر, اس میں اتنا بڑا گڑھا ہے, میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں. اور 2 بارشیں سر, پہلی بارش جب ہوئی بہت زیادہ تب بھی اس میں وہیں گڑھا پڑا سر, اس کو فکس کیا, ریپیئر کیا, آج پھر ہو گیا. آپ کے راستے میں آنے والے گڑھے پہ بڑا افسوس ہے کہ اس کو نہیں ہونا سر, ہونا چاہیے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ موسم سپیڈ ہے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ موسم سپیڈ کا نتیجہ اتنے دنوں میں بنا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے جو 5 سال میں یہ پورا انفراسٹرکچر خراب کیا ہے, 1 سال میں 5 سال تو میں ملے ہی نہیں ہے. 5 سال پیسے ان کو ملے کہاں سر؟ 5 سال میں ایک بریک لے لوں. کو یہ کس پوزیشن میں چھوڑ کے گئے تھے آپ دیکھیں نا, اسلام آباد کو یہ کس پوزیشن میں چھوڑ کے گئے تھے. چلے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے سے مزید بات کرتے ہیں. ان کو 5 سال تو سر پہلی بات ہے نہیں ملے تھے. دوسرا میرے گڑھے پر افسوس بھی کریں, میرے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع اس پر بھی افسوس کریں. سرینا میں انٹرچینج بنایا سر آپ نے, ڈپلومیٹک انکلیو میں پانی بھر گیا اس کی وجہ سے, وہ بھی میرے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, ڈپلومیٹک کمیونٹی کو تکلیف ہوئی, اس پہ بھی افسوس کریں. لیکن اس میں مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت ایک صورتحال ہے موسم کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کا سر بڑا میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا ہمیشہ سے تعلق ہے. میں نے آج ان کو بڑا بار بار انٹرپٹ بھی کیا ایسی چپ ہے, کیونکہ صبح سے جو فوٹیجز جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں وہ دل دکھا رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا 5 سال انہوں نے تو بنا دیے, بڑے جنرس ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن چلے جو بھی آپ کا حکومتی ٹینیور تھا وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو بھگتتے رہے. آپ کی جو کارکردگی تھی آپ کی بزدار گورنمنٹ کی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ نے سینٹر میں آ کے کام کیا فیڈرل میں وہ بھی ہم نے وہ کہتے ہیں دیکھ لیا. آپ تنقید نہیں کر سکتے بیسیکلی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ چلو 5 سال ہی مان لیتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی بات کہ 5 بھی مان لیں تو آپ کو تو 40 سال ملی ہے, 5 نکال بھی دیں تو پھر 35 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. جو آج لاہور 2 دن کی بارش کو دیکھو ڈاکٹر صاحب اس کو تشبیہ دے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ طوفان ہے, وہ اس طرح کی بارش نہیں ہے. یہ تو آپ کہیں نا سامن کی, یہ اس موسم کی مونسون بارشیں ہیں. اب جہاں پہ 10 دن بھی بارشیں ہوتی تھیں آپ کو یاد ہے, اب 2-3 دن کی بارش کا آپ نے اس کو کوئی شہر نہیں سنبھال سکا. اور آپ نے ابھی میں نے آپ سے سن رہا ہوں 2 ڈیم کے بارے میں نے خبر نہیں سنی. اب اس کے بعد پتہ نہیں کتنی خبریں ہوں گی. لہٰذا جو بھی ہے میں ان کو نہیں کہتا, آپ کے خاص کر جو نیچے بیوروکریسی ہوتی ہے, آپ کے جتنے جو ریاست کے محکمے ہوتے ہیں, پولیٹیشین تو چینج ہوتے رہتے ہیں, سب سے پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ رستے میں گڑھا آیا ہے, جس نے بنایا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. 3-4 مہینے نہیں سر برداشت کیا اس سڑک نے. مراد ہے کہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے, وہ ایک کنٹریکٹر ہے, ایک چیز بناتا ہے, ہی از ریسپانسیبل. میں وکیل بھی ہوں, اس کو سزا ہونی چاہیے, اس کو ڈیمیجز میں سو کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. لہٰذا ریسپانسیبل پھر کون ہوتی ہے؟ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ بزدار کو جو بھی کوشش کہ میں اس چیز پہ آ جاؤں جہاں میرا علاقہ ہے. آپ بلکسر سے لے کے میاں والی اور میاں والی سے لے کے ملتان تک یہ اپروول خان صاحب کی تھی. آج آپ اس روڈ پہ جائیں تو آپ کہیں گے میں سی پیک پہ جا رہی ہوں. یعنی اس دور میں بنے شو نہیں ہوا. ہاں بزدار سے شاید یہ ہوا کہ وہ باہر جا کے آپ کے میڈیا پہ شو نہیں کر سکا. اب میڈم جو ہماری ہے ان کو افسوس نہیں نام بھی رکھے. نام ہمیشہ انسٹیٹیوشن کا کس پہ رکھا جاتا ہے؟ کیا نام اپنے نام سے جب میاں نواز شریف صاحب کے نام سے رکھنا ہے؟ وہ کہتی ہے میں کر رہی ہوں تو کریڈٹ بھی میرا. نہیں یہ تو غلط مراد ہے کہ آپ ایسے رینوویشن کر کے اس محکموں کے نام چینج کیے جا رہے ہیں. لہٰذا فوکس کریں اپنی ڈیلیورنس پہ. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے میں کیا کیا. میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ عوام بڑی ویجیلنٹ ہے. کبھی بھی کے پی کے کی عوام پنجاب سندھ بلوچستان سے بہت آگے ہے. وہ ایک واحد لوگ ہیں جو اگلی دفعہ ڈیلیورنس پہ ووٹ دیتے ہیں. لیکن سر اس دفعہ خفا ہیں کے پی کے لوگ بھی آپ خفا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے گیلپ سروے اگر دیکھا ہے اس کے سٹیٹس دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. وہ لیں گے بدلہ, اگر ہم سے لینا تو بدلہ لے لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں ابھی شور مچا کے چلا جاؤں گا آپ کے میڈیا پہ کی گورنمنٹ اسی پہ میں کہ انہوں نے سوات والے واقعے پہ ویسے تو گرا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو فارم 47 پہ تو غصہ آ رہا ہے. ابھی ہمارا الیکشن کے پی کے میں ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ کیا کریں گے. یعنی ہر وجہ سے یہ گورنمنٹ گرانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ سوات والے واقعے پہ گورنمنٹ گرانا جا رہے ہیں. یعنی پی ایم لگا ہوا ہے, سارے لوگ لگے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر. یہ سوات میں کیا ہو گیا؟ آج اگر ہم بیٹھ کے کہیں کہ پنجاب میں کیا ہو گیا تو فیصل آباد, اوکاڑا, حویلی, لکھا, آپ کا شیخو پور, آپ کا لاہور, آپ کا کون سا شہر بچا ہے؟ آپ کی کتنی اسٹریٹجی تھی؟ آپ 2 دن بارش برداشت نہیں کر سکے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. ڈیزاسٹر ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آپ کے پاس اتنی قوت نہیں, آپ باقی چیزیں ساری کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن سر ان دی ویک آف آل آف دس تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر میں آ جاؤں. نیائی صاحب کیا ہوگا اب؟ آپ لوگ تحریک کی بات کر رہے ہیں, سڑکوں پر نکلنے کی بات تھی. ملک میں تو ایک ڈیزاسٹر سر جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں اور ابھی بھی مزید بارشیں پریڈکٹڈ ہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ کہ وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اتنا نقصان نہ ہو, لیکن نقصان تو ہو رہا ہے. دیکھیں کہ میں نے اپنی 35 ایئر پریکٹس میں الیکشن بھی ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا, ذوالفقار صاحب بیٹھے, اتنا جبر ظلم میں نے نہیں دیکھا. آپ 8 فروری کے الیکشن دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ہمیں الیکشن کا نشان الاٹ ہوا. میں اس میں وکیل بھی تھا, بطور وکیل میں پیش ہوا اسمبل والے کیس میں جو ہم پشاور ہائی کورٹ سے جیتے. جی کہ اڈیالہ میں کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہیں, وہ نہیں جانے دیتے. پھر انہوں نے کہا جی یہ مریم بی بی سے ان کی حکومت سے پتہ کریں گے, پنجاب حکومت جو ہے یہ رکھنے ڈالتی ہے. دیکھیں کہ ہم کسی ادارے پہ الزام لگائیں نا, وہ غلط ہے. میں نے تو سوال پوچھی ہوں کہ ہمشیرہ نے کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میں ان کا الزام اپنی جگہ پہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ جیل جو ہے وہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ پنجاب گورنمنٹ. بالکل پنجاب. اور پنجاب گورنمنٹ کس کے پاس آ رہی ہے؟ اور وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے یہ بدلے نہیں لے رہے. وہ تو خان صاحب کو 2 سال سے پہلے سمجھا گیا کہ شاید خان صاحب نے کمپرومائز کر کے یہ تو ایک ایسا برگر کہتے تھے کہ یہ تو بھاگ جائے گا. وہ بیٹھ گیا ہے جھوٹے مقدمات. تو خیر سر مخالفین بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی اچھی جمع مڈی سے جیل کاٹی ہے. عدت جیسا کیس آپ نے دیکھا ہمارا باہر کے ملکوں میں تماشا بنا ہے. عدت جیسا کیس فارغ ہوا, اور سائفر کیس جو تھا جو پوری دنیا میں دیکھ رہی تھی. اگر سائفر ختم ہو تو پھر ہر چیز ختم, جس کے اوپر آ کے کہتے ہیں رجیم چینج ہوا. تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, آپ نے سن لیا ہے. میں نے آپ سامنے بتا رہا ہوں کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی. جو 6 لوگ جاتے ہیں, ہاں کچھ لوگوں کی ملاقات جو لسٹ میں نہیں ہوتے, ہم نے کہا سب کی ملاقات کون کرواتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ کرائیں بے شک. نہیں کون کرواتا ہے؟ آپ نے نام نہیں دیا, ملاقات ہوگی کیسے؟ میں یہی تو ان سے پوچھتا ہوں کہ جب لسٹ میں ایک طے ہوگی تو سپرنٹینڈنٹ بتایا نا. بیرسٹر سیف کے کوئی خاص کانٹیکٹس ہیں اسپیسیفکلی ان کا پوچھیں بیکاز وہ چلے جاتے ہیں. میں نے پرسوں بھی کہا ایک میڈیا پہ کہ بیرسٹر سیف کو چلا گیا ہے, اس کو تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. شاید کوئی دوست ووست اڈیالہ جیل کی انتظام میں ہے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھو کوئی بھی کراتا ہے تو ذمہ دار کون ہے اس پروگرام کی؟ اس ٹائم آپ ذمہ دار ہیں, آپ گھنٹے کا پروگرام کر رہی ہیں. وہ کون ذمہ دار ہے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل. تو وہ ملاقات ان لوگوں کی کیوں نہیں کراتا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنسنٹ دے کے گئے؟ ان کی طرف سے بھی ایک بڑی تفصیلی خط آیا تھا, آپ نے اگر دیکھا ہو. وہ کہتے ہیں جی سارے الزامات ہیں, ہم نے اتنی ملاقاتیں کروائیں, ان کو کیا کیا سہولیات ہیں, جو ان کی کیٹیگری ہے ان کو اس کی ہر سہولت ملتی ہے, سب کچھ پروپیگنڈا ہے. جی دیکھیں پھر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو ملاقات لسٹ میں نہیں کرا رہا. کل بھی میں نے کہ وہ بندہ کہتا ہے اگر کہ جی ہم ملاقاتیں کرا رہے تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو میری ملاقات نہیں کروا رہا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہا, کنٹیمپٹ پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے, تو وہ اس کی بات کون مان لے گا؟
سر جن کی ملاقات ہوتی بھی ہے وہ کوئی کلیئرٹی سے پیغام کیوں نہیں لے کے آتے آپ لوگوں کے براڈر ایشوز کے اوپر؟ کیونکہ اب تو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، آپ کے کرٹکس یہ کہنے لگے، مذاق اڑاتے ہیں اب، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کی تحریک سے اس کو عمران خان کی ملاقات کی تحریک بنا دیا ہے، ہر بندے کا صرف ایک ہی گلہ ہے، ملنے نہیں دیتے، جو مل کر آتا ہے وہ کوئی پتہ کی بات بتاتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خان صاحب سے آپ طے کر لیں کہ جی سپوکس پرسن جنرل سیکرٹری تو ملنا ہے نا، جنرل سیکرٹری کون ہے؟ سلیمان اکرم راجہ، وہ کوارڈینیٹر ہی ہے۔ پارٹی میں جو ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے، سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، یا اس کا سپوکس پرسن ہوتا ہے، تو ہم آ کے کلیئرٹی سے آپ کی ساری چیزیں بتا دیں گے۔ باقی جہاں تک ہے کہ پارٹی جو ہے اتنی جو مشکلات سے گزری ہے وہ کسی کے کہنے سے نہیں ختم ہو جائے، پولیٹیکل ڈیفرنسز آپس میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے اور خان صاحب نے ابھی بھی یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو نا ایک لیڈر اندر ہوں تو فرسٹریشن ہوتی ہے، بالکل انہوں نے کہا کہ آپ آپس میں متحد رہیں، کیونکہ 8 فروری کو خان صاحب کو رسپانس مل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ اتحاد تو انفارچونیٹلی نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپس میں جو دیکھیں نا، میں نے اسٹیٹمنٹ دینی خان صاحب کی، میں اس کا سپوکس پرسن ہوں۔ میرا میسج یہ ہے کہ اگر کوئی اتحاد کہیں نظر نہیں بھی آتا تو ہمیں اتحاد کرنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہیں چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، اور شاید ہماری اوپن ڈسکس ہو جاتی ہے، باقی پارٹیوں کے اندر بھی ہے، جو آپس میں لیک آف یونٹی ہے، کیا اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اب ایک تحریک متحرک ہونے کی کیپیسٹی کھو چکے ہیں؟ آپ لوگوں سے شاید نہیں چل پائے گی تحریک، اور اب ایک یہ بھی بازگشت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ خان صاحب کے بچوں کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تحریک چلانے کے لیے، جو بار بار ہم سن رہے ہیں کہ سلیمان آ رہا ہے، قاسم میں آپ کو بتاؤں، میں تو کہتا ہوں تو خان صاحب کی جو پارٹی ہے نا تحریک انصاف، یہی تحریک 96 سے خان صاحب نے لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کر دیا ہے، اور اس الیکشن میں تو کلیئر پتہ چل گیا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے، کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں الیکٹیبل ہوں، اگر میں پارٹی میں لیڈر ہوں، اس ٹائم عمران خان کی جو محنت تھی 96 سے لے کے یہ 2025 تک، یہ وہ اپنی تحریک میں کامیاب ہو چکا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ شیئر کیا 6 فروری کو۔ لیکن اب پچھلے 2 سالوں میں آپ لوگوں نے وہ مومنٹم توڑ نہیں دیا، 1.5 سال میں۔ میں بتاتا ہوں، ہمیشہ تحریک ٹائم لیتی ہوتی ہے، اتنا جب ایک آپ نظام، آپ نے 26ویں ترمیم سے ججز کو بھی کمپرومائز کر لیا ہے، اب ججز کے پاس بھی دیکھیں جو آئین کا پریمبل ہے اس میں ایک چیز لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں بیسک سٹرکچر۔ آپ آئین میں بے شک امینڈمنٹ کر لیں، لیکن آپ آئین کے بیسک سٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے۔ آپ نے وہاں جا کے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کر دیا، آپ نے ایگزیکٹو کے انڈر، اب اس طریقے سے آپ نے نہیں، وہ تو خیر سر دیکھیں obviously آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک اور ہمارے لیے مشکلات کے براڈر ایشو ہے نا، لیکن مجھے بتائیں کمپرومائز کہاں کون نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ تو آپ کی جماعت میں وہ لوگ جو جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگ ان کے نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ کمپرومائزڈ، اور ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے چیف منسٹر کا نام ہے۔ دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اب جو دور آنے والا نا خان صاحب کا، اگر جو بھی لیڈر ہوگا الیکٹیبل ہوگا، خان صاحب اگر، کیونکہ وہ اچیو کر لیا انہوں نے اپنا مشن، پرویز کھٹک کے مقابلے میں کس کو الیکشن ووٹ دیا آپ کو شاید معلوم، ایک لیبر کا تھا ورکر، جی جو اس کے لیبر ونگ ہے، وہ جیتا ہے۔ اسی طرح آپ اسلام آباد کے 3 حلقے ہم جیتے ہوئے تو ہیں نا فان 45 پہ، وہ کون تھے؟ سارے لوگ وکیل تھے، باہر سے تھے، نہ ان کا کوئی تھی اس میں، تو وہ الیکشن جیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب میٹر نہیں کریں گی، یہ تحریک، ہاں اصل میں خان صاحب کے خلاف پورا سسٹم ہے، ایک سسٹم جو ہے خان صاحب کو، اس میں شاید ہم مراد آپ نے ٹھیک ہے ادھر کے لوگ بھی ہوں، وہ اس کو آؤٹ کرنا چاہتا ہے، مائنس کرنا چاہتا ہے، سسٹم کا لفظ ہم نے اس دن کہا تھا، ہم نے کہا تو وہ جو خان صاحب کی جنگ ہے نا وہ بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ میں میرے حساب سے کہ جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا کہ نظام انگریز سے، جو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، یہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، ہر پارٹی میں وہی لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے ورکر کو آگے نہیں آنے دیتے، انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا چاہے جو بھی پارٹی ہے۔ تو خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے نا، ایک چیز واضح کر دی ہے کہ اسے ایک عام بندہ بھی آ کے سینیٹر بھی بنا ہے، اور یہ بھی آ کے پارٹی کے اندر وہ شامل ہوا، اور یہ عدلیہ کی تحریک پتہ کتنے سال چلی تھی؟ میں اس کا حصہ تھا بطور پریزیڈنٹ، 2 سال ہم چلے تھے، 2 سال بعد ہوئی۔ دیکھیں ایک 76 سال سسٹم، وقت لگے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، بس وقت مجھے تھوڑا سا بریفلی یہ بتا دیں، مذاکرات اگر گورنمنٹ کرنا چاہے کریں گے آپ لوگ مذاکرات؟ ہم مذاکرات میں بتاتا ہوں، یہی تو بات ہے، ہمارے اوپر گلہ یہ تھا کہ جی مذاکرات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کہ مذاکرات کے لیے اگر آپ ہمیں خان صاحب سے اجازت ملنے کی دیں تو کمیٹی بنائی تھی، وہ خان صاحب کو نہیں ملنے دی۔ ایک نیشنل ایشو ہے سلامتی کونسل میں، تو ہم نے کہا فارمر پرائم منسٹر ہے، اتنے حالات خراب ہیں، آپ خان صاحب سے یا تو اس کو لے آئیں یا خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں۔
انڈیا کے حالات ہے تو میں نے آ کے باہر بیان دیا, خان صاحب نے کہا کہ بھائی جو انڈیا ہمارا ہے, جو مودی ہے, یہ مکار طلاق شخص ہے, اس سے کبھی بھروسہ نہ کرنا, یہ اپنا دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ہم ملک کی سلامتی کے لیے ہر چیز کے لیے, تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکسس ہو تو پھر مذاکرات بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ختم ہو گیا آپ کا, بہت شکریہ نیاز اللہ نیاز صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی اس بارش نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کے حوالے سے ہی پروگرام کے اس حصے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمد عمر فاروق, ترجمان واسا ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمر فاروق صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے تو این ڈی ایم اے کی جانب سے بھی سر شدید بارشوں کی پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بالخصوص پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے کوئی پری ایمپٹیو تیاری کر لی جاتی, صورتحال بہتر ہو سکتی تھی؟ تھوڑا سا پہلے اگر اس پہ کامنٹ کر دیں. جی بالکل, میں آپ کو راولپنڈی کے بارے میں صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل شام سے جو ہیوی اسپیل شروع ہوا تھا راولپنڈی میں, اب تک 250 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے, جی, جو کہ 2001 کے بعد سب سے بڑی بارش ہے جو ہم نے راولپنڈی میں وٹنس کی ہے. اچھا, اس سلسلے میں ہماری ٹیمیں پہلے سے الرٹ تھیں. نہ صرف پری مونسون جو شروع ہوا اس سے پہلے ہم نے اپنے نالوں کی اور نالا لئی کی ڈیٹیل ڈیسلٹنگ کروائی, اس کی صفائی کروائی, جس کی وجہ سے آج دیکھا گیا کہ نالا لئی میں جو لیول تھا پانی کا کٹاریاں کے مقام پر 21 فٹ, جبکہ گوال منڈی پر 23 فٹ تک وہ ریز ہوا, لیکن الحمدللہ نالا لئی سے کہیں بھی پانی سپل اوور نہیں ہوا. باقی جہاں تک شہر کی بات ہے, ہماری ٹیمیں ڈی واٹرنگ سیٹ کے ساتھ, جیٹنگ سکر مشینوں کے ساتھ موجود تھیں, اور جہاں بھی ہمیں کمپلینٹ ملی ہم نے اس کو فوری طور پہ ریکٹ کیا, اور الحمدللہ اب بارش تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ تھمی ہے. ابھی بھی ہلکی بارش ہے, لیکن نالا لئی کا لیول جو ہے وہ 8 فٹ پہ آ چکا ہے, جو کہ معمول کے مطابق ہے, اور شہر بھر سے ہماری ٹیموں نے نکاسی آب کا آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے. جہاں کہیں بھی ہمارا 1334 پہ یا ہمارے کمپلینٹ آفس میں کوئی کمپلینٹ آتی ہے, ہماری ٹیمیں فوراً وہاں پہ رش کرتی ہیں اور ان کو پانی نکالنے میں مدد کر رہی ہیں. نہیں, آپ نے کٹاریاں کی بات کی سر, وہاں سے تو جو فوٹیجز آئی ہیں وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی, گاڑیاں بہ رہی ہیں. نقصان تو سر جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو نالا لئی کے ایڈجسنٹ علاقے ہیں ان میں بہت ہوا ہے, اور جہاں تک بات ہے کہ وہ نارمل اس کے اوپر آ گیا, تو سر بارشیں تو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا ابھی مزید پریڈکٹڈ ہیں اگلے 48 گھنٹے کے اندر, تو اس کو لے کر آپ لوگوں کی کیا پریڈکشنز ہیں اس وقت؟ جی بالکل ایسا ہے کہ این ڈی ایم اے ہو, پی ڈی ایم اے ہو یا گورنمنٹ آف پنجاب ہو, یہ تمام ادارے جو ہیں اب ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی خصوصی ہدایت ہے, جس کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام تیاریاں, تمام جو انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے میں مدد کی جا رہی ہے, بلکہ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں, کنٹرول روم بھی بنائے گئے ہیں, جہاں پہ ہمارے نمائندے 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. کوئی ریلیف کیمپس کا بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ کہاں کہاں پر ہیں, اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے. جی بالکل, یہاں پہ موتی محل, خیابان سر سید, کمرشل مارکیٹ, لیاقت باغ, اور اسی طرح خیابان سر سید میں بھی ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں واسا کی طرف سے, جو یہاں پہ ہمارا عملہ اور ہیوی مشینری موجود ہے. جبکہ ہمارا کنٹرول روم جو 1334 ہے وہ 24/7 اس پہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ کمپلینٹس نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ گراؤنڈ میں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور ہماری جو گراؤنڈ ٹیمیں ہیں ان کا ریئیکشن ٹائم ہم نے 15 سے 20 منٹ رکھا ہے. اچھا, موسٹ افیکٹڈ ایریاز کون سے ہیں اس وقت تک جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ مالی نقصان بھی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوا ہے, یا پانی ابھی تک کھڑا ہو؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ 15 سے 20 سال کا جو ریکارڈ ٹوٹا ہے راولپنڈی میں بارشوں کا, اس میں لامالا جو نالوں کی اور جو آپ کے نالا لئی کی کیپیسٹی ہے وہ ایک سرٹن کیپیسٹی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوال منڈی سے آج جو ریلا گزرا ہے پانی کا ریلا وہ 40,000 کیوسک فٹ کا ریلا تھا, جس کے گزرنے سے ایک لوگوں میں ایک خوف راز کی کیفیت تھی, لیکن الحمدللہ وہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں وہ ریلا بخیر و خفیت وہاں سے گزر گیا. اور جہاں تک نشیبی علاقوں کی بات ہے تو یہ جو آس پاس کا ایریا ہے اس میں کچھ ایریاز میں پونڈنگ ہوئی ہے جہاں پہ ہماری ٹیمیں کام کرتی رہی ہیں, لیکن اب الحمدللہ تمام ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا. لیکن بارشیں تو سر جو میٹ آفس ہے وہ مزید پریڈکٹ کر رہا ہے, اس کو لے کر آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ جو پریڈکشن ہے یہ 20 جولائی یہ تک اس کی ہے پریڈکشن, جس میں وقفے وقفے سے بارش جاری رہے گی, جبکہ مونسون کا جو سیزن ہے وہ 15 ستمبر تک چلتا ہے. اس کے لیے ہماری جو رین ایمرجنسی نافذ رہے گی, ہمارے اسٹاف کی چھٹیاں کینسل رہیں گی, ان کو 2 شفٹوں میں تقسیم کیا ہے, اور ہمارا عملہ 24 گھنٹے بارش کے دوران شہر میں موجود ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو کوئی سر ایریاز ایسے ہیں جو کہ فلی ایویکویٹڈ ہیں, جو آپ لوگوں نے لوگوں کے گھر خالی کرا لیے ہیں؟ میں سوال اس لیے پوچھی ہوں کہ یہ ان دا ویک آف دا پریڈکشن کیا ان لوگوں کو دوبارہ گھر جانے کی اجازت دی جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں ان ایریاز کو ایویکویٹڈ ہی رکھنا چاہیے ابھی؟ جی, راولپنڈی شہر میں کسی ایریا میں بھی کسی بندے کو ایویکویٹ نہیں کیا گیا. ہم نے صرف اتنی اپیل لوگوں سے ضرور کی تھی کہ وہ بارش کے دوران اپنے گھروں میں رہیں اور باہر غیر ضروری سفر نہ کریں, اور الحمدللہ اب تو تمام ایریاز کلیئر ہیں. اپنے لوگ معمول کے مطابق اپنے گھروں میں اور اپنے معمولات زندگی پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایسی کوئی ایمرجنسی والی سچویشن نہیں ہے, سب کچھ نارمل ہو گیا پنڈی کی حد تک. لیکن سر پنڈی کی حد تک اگر بات کریں تو کچھ تو عمارات اور علاقے ایسے ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں, وہاں پر کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتی ہیں ان ٹرمز کہ وہ گر سکتی ہیں, جیسے کچھ علاقوں میں پنجاب کے اور ہوا بھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان علاقوں کو کم سے کم خالی کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اس کے اوپر ضلع انتظامیہ, کمشنر راولپنڈی اور ڈی سی راولپنڈی نے آلریڈی احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. کارپوریشن نے ایسی بلڈنگز کو خالی کرانے کے لیے نوٹسز بھی سرو کیے ہیں. اس میں ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسی عمارات جو کہ اپنی لائف پوری کر چکی ہیں یا خستہ حالت میں ہیں, اس میں رہائش پذیر ہونا ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور یہ اوور آل بھی ایک اچھا فیل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کسی بلڈنگ کے گرنے یا کسی ایسے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. محمد عمر فاروق صاحب اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, ترجمان واسا ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا تیاریاں, کیا انسٹرکشنز ان کو ملی ہیں, کیا کچھ انہوں نے کیا ہے دن بھر, اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, اداروں کی ایفرٹس کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے سبھی ادارے جو ہے وہ ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں, لیکن ہم جو سوال کرتے ہیں وہ صرف اس پرسپیکٹو سے کرتے ہیں کہ اگر کچھ تیاریاں ڈیزاسٹر آنے سے پہلے بہتر کر لی جائیں تو اس کے میگنیٹیوڈ کو کم سے کم تھوڑا کنٹرول یا بہتر کیا جا سکتا ہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.